हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। महंगाई की सताई पाकिस्तानी कौम के लिए आज दिन भर मीडिया में FATF के हवाले से खुशखबरियां चलती रहीं और पूरी कौम को ये बताया गया कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आया है, जबकि हकीकी तौर पे इसे अभी मजीद चंद माह बाकी हैं जब इसका बाकायदा ऐलान हो जाएगा। लेकिन खुशी की खबरें फैलाने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मतलब इसमें मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अक्टूबर में FATF की जो है ग्रे लिस्ट उससे निकल आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल हकाइक बताएंगे कि FATF क्यों कर वजूद में आई और FATF के मकासद क्या हैं, ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, ग्रे लिस्ट में कितनी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान कितनी दफ़ा ग्रे लिस्ट में जा चुका है और क्यों कर जा चुका है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको इन सारी चीज़ों का इल्म हो सके। पहली बात ये कि FATF जो है ये G7 से मुराद जो 7 ममालिक थे, जिनमें फ्रांस जो है वो सरफहरिस्त था और उसके अलावा जापान, इटली, जर्मनी, USA, UK और बाद में इसमें यूरोपीय यूनियन को भी शामिल कर लिया गया था। इन 7 और 8वीं यूरोपीय यूनियन के साथ कोलैबोरेशन से ये एक टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जनरेट की गई, जिसका पहला बाकायदा अजलास 1989 यानी कि 1990 में पहला इजलास पेरिस जो कि दारुल हुकूमत है फ्रांस का, उसमें हुआ। और उसमें ये क्यों कर हुआ, उसमें क्या ज़रूरत पेश आई और किस मकासद की वजह से ये मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है वो इब्तिदा हुआ, वो ये थी कि उस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे वो बड़ी पीक पे थे। अब पाकिस्तान में बेसिकली इसे चूंकि मतलब मीडिया में इतना इसे अवेयरनेस नहीं दी गई, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं आपको अवेयरनेस इसमें ये दूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के किसी भी मुल्क में जब इक़्तिदार में होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो स्पेशली उस वक्त FATF अपना असर अंदाज होता है किसी भी मुल्क पे। अब वो क्यों होता है, अगर उसमें चंद ऐसी अहम चीज़ें हैं जिनने जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF उसे देख रहा होता है और वॉच डॉग का किरदार अदा कर रहा होता है। ये डॉग आम वाला कुत्ता नहीं, लेकिन ये वॉच डॉग मतलब जो बाकायदा तौर पे हर चीज़ पे नज़र रखता है। उनमें कौन कौन से अहम नुकात हैं वो ये, उनमें से एक सहरे फहरिस्त ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तरीके से जब पैसे भेजे जाते हैं तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। और उस मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने या कम करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तकमील में आई और इसने अपने काम का आगाज किया, क्योंकि 1989 में उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात आम थे और ये 7 ममालिक जो बाद में 8 हो गए वो बड़े इससे जो है वो ईगल आई से देख रहे थे ताकि हम इसे किस तरीके से कंट्रोल करें। तो खैर उसमें एक मुल्क का नाम जो मैं मतलब जिक्र करना जिसका मैं भूल गया, कनाडा भी G7 में शामिल था। तो उसमें बाद में जनाब ये पूरे जो है 200 से ज़ायद ममालिक इनकी फहरिस्त में शामिल थे और जब भी वहाँ पे जमहूरी यानी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती हैं तो वहाँ पे ये अपना असरअंदाज होते हैं। और पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसे हुआ। मुशर्रफ के एरा के बाद यानी कि 2008 में पाकिस्तान पहली बार
گرے لسٹ میں شامل ہوا، اور گرے لسٹ میں شامل ہونے کی جو مین وجہ تھی، اس وقت پاکستان شدید قسم کی دہشت گردی کی صورتحال سے گزر رہا تھا، اور پاکستان پہ یہ بھی الزامات لگ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں انہیں نہیں روک پا رہا، اور بلکہ اس کے آن دا ٹاپ آف دیٹ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان سے دوسرے ممالک میں دہشت گردوں کو مالی معاونت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے 2008 میں پاکستان کو پہلی دفعہ گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی اور اس میں انہوں نے اپنے جو مطلب اقدامات تھے وہ اٹھائے، تو اس کے بعد پاکستان کو 2010 میں یعنی 2 سال بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اب اس میں جو ایف اے ٹی ایف کا بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان نے ان معاملات میں پیش رفت کی ہے اور بہتری کے لیے کچھ تجاویز بھی دی ہے اور بہتری کی بھی ہے۔ اس کے بعد صرف 2 سال کے عرصے کے بعد یعنی 2012 میں پاکستان کو ایک بار پھر ایف اے ٹی ایف نے گرے لسٹ میں شامل کر دیا۔ جب اس وقت شامل کیا تو تب بھی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی تھی، زرداری صاحب صدر تھے، تو اس وقت دوبارہ پاکستان کو صرف 2 سال بعد گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس پہ کام ہونا شروع ہوا اور پھر اس پہ معاملات آگے چلتے گئے، پھر آہستہ آہستہ بہتری لاتے گئے پاکستان میں، لیکن 3 سال لگے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ سے نکلتے ہوئے، یعنی 2015 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اپنے معاملات پاکستان میں خراب ہوتے گئے، اور اس کے بعد دوبارہ جون 2018 میں تیسری بار تھرڈ ٹائم پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نئی آئی تھی، مئی میں انتخابات ہوئے تھے، تو پہلا ہی ان پہ اسٹرائک یہ ہو گئی کہ گرے لسٹ میں پاکستان آ گیا۔ خیر، اس کے بعد 2019 میں باقاعدہ طور پہ جو ہمارے ملک کے اہم ادارے ہیں جن میں پاک فوج سہرِ فہرست ہے، انہوں نے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی تحریک انصاف کی عمران خان کی زیر قیادت، انہوں نے اس پہ بڑے سیریس ایکشن لیے، اور ان سیریس ایکشنز کے مد نظر جو ہے کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے، اور کئی اہم فیصلوں کے لیے کئی اہم قوانین بھی پاس کروائے گئے جو کہ بنیاد بنے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ان اداروں نے اپنے اپنے کام کیے۔ ایف بی آر نے بھی اس میں اپنا جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے نام سے ایک یونٹ تشکیل کیا، پھر وزارت داخلہ نے اس پہ اپنا کام کیا، پھر آہستہ 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 یہ معاملات جو پاکستان میں یعنی کہ پاکستان کے حوالے سے 27 نکات پہ مشتمل جو پاکستان پہ فہرست لاگو ہوئی تھی کہ یہ 27 نکات جو ہیں ان کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے کلیئر نہ کیا تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلیک لسٹ بہت ہی ایک بری فہرست ہوتی ہے، جس میں ابھی اس وقت موجودہ وقت میں صرف 2 ممالک شامل ہیں، جس میں جنوبی کوریا شامل ہے، اور جنوبی کوریا کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور ملک بھی شامل ہے۔ تو یہ بیسیکلی 2 ممالک کو بلیک لسٹ میں ابھی بھی رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان اللہ نہ کرے کبھی بھی بلیک لسٹ میں جائے تو یہ کوئی بہت ہی مطلب ورس کا سینیریو ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کو بلیک لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو گرے لسٹ میں جب پاکستان نے ان 27 نکات پہ کام کیا تو 2019 میں پھر اپلائی کیا۔ یہ پورے 4 مہینے کے بعد سیشنز ہوتے رہے ایف اے ٹی ایف کے، اور پاکستان کو بتایا جاتا رہا، اور پاکستان اپنے دلائل دیتا رہا کہ ہم نے اتنے نکات
پہ کام کر لیا ہے، مطلب یہ جو ہیں ود دا ٹائم پیریڈ جو ہیں بہتر ہو جائیں گے، لیکن سارے معاملات ہوتے رہے اور سارے معاملات بلاخر جو ہے 2021 جون میں جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف نے باقی 26 نکات پہ اپنے اعتراضات دور کر دیے، لیکن ایک نقطہ یعنی کہ ایک پوائنٹ ان کا اس وقت بھی برقرار تھا، جس پہ مجبوراً شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے، انہیں یہ کہنا پڑا کہ ایف اے ٹی ایف کسی کا بھی مطلب جو ہے وہ مطلب کسی کے لیے نہیں کام کر سکتا، کسی ایک ملک یا کسی ملکوں کے کہنے پہ کام نہیں کر سکتا۔ ایف اے ٹی ایف کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کے تحت مطلب معاملات ہونے چاہیے اور اس کے تحت ہی فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ ان سارے معاملات میں یہ آپ سمجھ لیں اور جان لیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے مطلب گرے لسٹ میں رہنے کے لیے جو ہے وہ ہندوستان بہت زیادہ سرگرم تھا اور ابھی بھی ہے۔ ہندوستان ہمارا ہمیشہ سے دشمن رہا ہے اور اس معاملے میں بھی وہ اپنی دشمنی جو ہے وہ ہمیشہ ثابت کرتا رہا ہے اور ثابت کرتا رہے گا، اس سے کوئی بعید نہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا انلیس کہ کوئی سمجھدار گورنمنٹ نہ آ جائے اور وہ مطلب خطے کے مسائل سمجھتے ہوئے وہ کوئی بہتری کی طرف راغب نہ ہو جائیں۔ تو اس وقت تک خیر مودی سے تو مجھے بالکل یہ ایکسپیکٹیشن مطلب مائنس میں بھی نہیں ہے، مطلب -10% بھی نہیں ہے، تو خیر وہ اس کے ہوتے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خیر وہ انڈیا اور باقی ممالک جو پاکستان کو چاہتے تھے کہ گرے لسٹ میں رہے، وہ پورا زور لگا رہے تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے گرے لسٹ سے نہ نکلے، لیکن اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا کہ اسے کسی کا بھی جو ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی ایف اے ٹی ایف کو، تو اور انڈیا جو کہ ہمارے خلاف اس معاملے میں، اور انڈین میڈیا نے 2021 میں یہ اس ایک خبر کو اس طرح نشر کیا کہ آپ اسے ایکسپلور کریں گے تو دیکھیں گے کہ پاکستان کو جی بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ ہے، پاکستان دہشت گردی کو روک نہیں پا رہا، پاکستان یہ نہیں کر پا رہا، پاکستان وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ مارچ 2022 میں اگین انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا دوبارہ دہرایا، اور انہوں نے یہ ایجنڈا کس لیے دہرایا اور کس وجہ سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا تھا، وہ شاید آپ کے نالج میں نہیں، اور مطلب کئی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ شاید میری بات سے ایگری کریں اور کئی شاید نہ بھی کریں، لیکن میں اپنا بیانیہ آپ کو دے رہا ہوں کہ صرف اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، اور وہ حافظ سعید یعنی جماعت الدعوہ تھی، اور جماعت الدعوہ کے تو خیر اکاؤنٹس بہت پہلے ہی منجمد کر دیے گئے تھے، اور حافظ سعید صاحب 2019 سے ہی زیر حراست تھے، اور اس کے بعد ان کا پاکستان کی عدالتوں میں کیسز کا بھی سامنا تھا، اور بلاخر جب اپریل 2022 میں یعنی اسی سال میں جب انہیں 31 سال کی سزا سنائی گئی تو حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور حالات اس حد تک تبدیل ہوئے کہ آج یہ اچھی خبر ہمیں سننے کو ملی کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف نے گرے لسٹ سے باہر نکالنے کا ایک فیصلہ کر لیا ہے، جو کہ مطلب اکتوبر میں ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو اور پاکستان جلد از جلد گرے لسٹ سے نکلے، کیونکہ یہ گرے لسٹ سے نکلنا اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو فائنینشیل کنڈیشنز ہیں، فائنینشیل کرائسز ہیں، اس کے لیے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب صرف پاکستان ہی گرے لسٹ میں نہیں ہے، بلکہ 23 ممالک جو ہیں گرے لسٹ میں ہیں، اور 23 ممالک میں
بہت اہم ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان میں ترکی اور یو اے ای، پھر یمن، اور پھر سیریا، اور اس کے علاوہ پاناما. یہ وہی پاناما ہے جی جس سے مطلب پاناما لیکس نکلتی تھیں اور مطلب سارے معاملات ہوئے ماضی میں، اگر آپ چاہیں تو یہ سارے ملک ابھی بھی گرے لسٹ میں ہیں. اور میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے جو اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں سہر فہرست چائنا ہے، جو کہ پاکستان کا ہمیشہ سے دوست رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. گورنمنٹیں بدلنے سے انشاءاللہ ہماری دوستی میں فرق نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ ہم ان کے اور وہ ہمارے سپورٹرز ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ایسا ہی کرے. معاف کیجیے گا. اس کے علاوہ ترکی، اس کے علاوہ سعودی عرب اور باقی بہت سارے ممالک جو مطلب اس پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنے کی کوششیں کر رہے تھے. یہ سہرا صرف اور صرف تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو نہیں پہنایا جا سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست ممالک نے ایفرٹ کی ہیں، دوست ملکوں نے ایفرٹ کی ہیں، وہ اس جیت کا برابر کے حصے دار ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر میدان میں سرخرو کرے. تو انشاءاللہ انہیں چاہیے، پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہے انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے ان کے مشکور ہوں، اور وہ ان کے لیے جب بھی ان پہ کوئی مشکل وقت اللہ نہ کرے آئے تو ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں. اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ کھڑا بھی رہتا ہے، ترکی کے ساتھ بھی، باقی ممالک کے ساتھ بھی. تو یہ تھی جی مطلب ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو مطلب مین چیزیں تھیں کہ وہ وجود میں کیسے آیا، اور اس میں گرے لسٹ میں کون ہے، اور اس میں جو ہے وہ بلیک لسٹ میں کون ہے، اور مطلب کیوں کر یہ. اور اس میں ایک چیز جو مطلب میری طرف سے مس ہو گئی، وہ یہ کہ پاکستان میں حوالہ ہنڈی کا جو کام تھا، حوالہ ہنڈی اسے کہتے ہیں کہ مطلب کسی دور میں بہت ہی زیادہ یہ کام عروج پہ تھا، اور پاکستان سے پیسے دوسرے ممالک بھیجنے کے لیے آپ کسی ایک کمپنی کے فرم کے پاس جاتے تھے. اس وقت بہت عام تھی یہ فرمز، تو ان کے پاس جاتے تھے، انہیں پیسے دیتے تھے، وہ اگلے دن یا اسی ٹائم پہ ان کے وہاں پہ موجود، یعنی کہ پاکستان کے جو کمپنیز تھیں ان کے دوسرے ممالک میں موجود لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو پیسے دے دیتے تھے. تو یہ تھی حوالہ ہنڈی. اور حوالہ ہنڈی کے حوالے سے پاکستان نے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور پاکستان کا سرمایہ بالکل باہر نہیں جانا چاہیے، اور غیر قانونی طور پہ تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. اس پہ جو ٹیکس ہے وہ بھی لاگو ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں جو لیگل معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ بہتر نظام بن چکا ہے. اب اگر آپ کا شناختی کارڈ مطلب آپ کا بنا ہوا ہے، آپ 18 سال سے اوپر ہیں، تو آپ ایک قسم کے این ٹی این آپ کا بنا ہوا ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کا این ٹی این ہے، یعنی کہ آپ نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے وہ رجسٹر ہے آپ کا، اور اس پہ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ لیگل ہوتا ہے. تو بیسیکلی انلیگل جو منی لانڈرنگ ہے اور دہشت گردوں کی معاونت جو ہے وہ اس حوالے سے ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور ہم اس ویڈیو کے اختتام میں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ نہ کرے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رکھے، اور برے دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے، اور اسپیشلی منافقوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، کیونکہ منافق جو ہیں وہ جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ یہ میرا نہیں، یہ مطلب قرآن و حدیث کے قوانین کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منافقین کے لیے اس لیے یہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی پیٹھ پہ چھرا کھونکتے ہیں. آپ کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ لگتا کہ دیکھیں مطلب ہمارے جو جوان مجاہدین جو بارڈروں پہ ہماری تحفظ میں جو ہے ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں. تو مطلب اس سے ریلیونٹ تو نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے لاسٹ میں شیئر کرتا چلوں
کہ 1965 میں جب پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس وقت ہمارے یہاں پہ ہسپتالوں میں صورتحال یہ تھی کہ چونکہ مرد تو سارے اللہ کے حکم سے وہ نکل گئے تھے جی ہم نے بھی جہاد کرنا ہے، تو اس وقت جب کئی فوجی اپنا زخمی ہو کے ہسپتالوں میں آئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ خواتین ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ علاج میں مصروف تھیں، تو انہوں نے اپنے جو انہیں لے کے آئے تھے فوجی جوانوں کو، انہیں کہا کہ دیکھیں وہ ادھر جا کے بتا دینا کہ گولی اگر کھانی ہے تو سینے پہ کھانی ہے، پیچھے نہیں کھانی، کیونکہ یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے نا جی وہ ہمارے علاج کر رہی ہیں، تو انہیں یہ نہ کہیں پہ بھی لگے کہ یہ تو مطلب بھاگتا ہوا گولی کھا لی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ہمارے حوصلے بلند ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے منافقوں سے بھی محفوظ رکھے، اور جس نے بھی ہمیں کسی سے لڑائی کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی ہم لڑنے والی قوم ہے اور نہ ہی ہم لڑائی کو پسند کرتے ہیں، ہم امن سے کام لیتے ہیں اور امن ہی ہمارا مقصد ہے، وہ پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں ہو، امن ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امن کے ہم ہوا ہیں، اور انشاءاللہ ہم امن کا ہر جگہ پہ ساتھ دیں گے، وائلنس کا کسی جگہ پہ ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہمارے فوجی جوانوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، جو بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور فوج کے ادارے، دوسرے سول ادارے جو بھی ان مطلب ایف اے ٹی ایف کو سے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے میں اپنی کوششیں کرتے رہے ہیں، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، وائس آف پاکستان سے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ نے کے بعد۔